मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो रूहानी इलाज करने वाले लोग होते हैं वो नहीं रूहानी इलाज टोपी ड्रामा ये जो दम दरूद कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। पैगंबर हैं असल में रूहानी इलाज करने वाले। तो जो रूहानी इलाज करने वाले उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो ये कहते हैं, और ये बात तो अहदीस से कुरान से साबित है कि इंसान का ज़ाहिर उसी वक्त ख़राब होता है जब अंदर उसके फॉल्ट पैदा हो जाए। डॉक्टर हकीम तो आपके जिगर को भी फोकस करते हैं, खोपड़ी को भी फोकस करते हैं, आपके दिल को भी फोकस करते हैं, पेट को भी फोकस करते हैं, किडनी को भी चेक करेंगे। इस्लाम सिर्फ एक चीज को फोकस करता है और उसे क्या कहते हैं? दिल। नहीं आई बात समझ? इस्लाम कहता है एक ही पार्ट है, उसको सेटिंग पे ले आओ तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुज़ग़ह। लोग हैरान होते हैं ना कि ना बदनजरी छूट रही है हमसे, ना चोरी छूट रही है, ना ज़िना छूट रहा है, ना झूठ बोलना छोड़ा जा रहा है हमसे, ना बाप की कड़वी कसीली हमसे बर्दाश्त होती है। बॉस की तो बर्दाश्त करते हैं, आपके अच्छे भी बर्दाश्त करेंगे, बाप की बर्दाश्त करना बोलो मुश्किल, क्योंकि पता है कि मैंने बाप को बर्दाश्त नहीं भी किया तो विरासत मुझी को मिलेगी। कहीं दुनिया में ऐसा लॉ बन जाए ना कि जिस आदमी ने बाप के सामने जबान चलाई तो लॉ आया है कि ऑटोमेटिकली वो विरासत से महरूम हो जाएगा। तो देखो फिर सबसे ज्यादा किसको बर्दाश्त करेंगे? बाप। आज बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि पता है अब्बा को सुनाओ तो भी अब्बा ने तो मुझे गले ही लगाना है ना, बाद में बुढ़ापे का सहारा तो मैं ही हूं। तो मां की बर्दाश्त करना, बाप की बर्दाश्त करना, मातहतों से अच्छा सलूक करना, ये तमाम की तमाम चीजें सेट हो सकती हैं एक काम ठीक हो जाए। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो ठीक होता है तो पूरी बॉडी ठीक हो जाती है। यहां ठीक से मुराद मेडिकली ठीक होना नहीं है, मेडिकल साइंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक बोलो नहीं है। और यहां दिल से मुराद भी मादी दिल नहीं है, रूहानी दिल है, क्योंकि डॉक्टर इस दिल को ठीक कर देता है फिर भी चोर चोर का चोर ही रहता है। कितने चोर हैं, डाकू हैं जिनके डॉक्टरों ने दिल के ऑपरेशन करके एकदम जवानों जैसा दिल कर दिया मगर उनसे चोरी नहीं छूटी। तो यहां दिल से मुराद कौन सा दिल है? बोलो रूहानी दिल है। और ये रूहानी दिल इसी जिस्मानी दिल में रहता है, लेकिन ये नजर बोलो नहीं आता। ये लोग कहते हैं ना ये दिल निकाल के हम प्लास्टिक का लगा दें तो फिर वो दिल कहां गया जिसमें अल्लाह की मोहब्बत थी? हम कहते हैं वहीं गया जिसमें तुम्हारे महबूब की मोहब्बत थी। जैसे वो प्लास्टिक के दिल में आ गई तो वो वैसे ही आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये दिल ये दुरुस्त होता है तो जिस्म से निकलने वाले सारे अमाल क्या हो जाते हैं? ठीक। और इदा फसदत, जब ये बर्बाद हो जाए रूहानी दिल, फसदल जसदु कुल्लुहु, पूरी बॉडी का बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस्म से निकलने वाले अमाल खराब, हत्ता कि वो नेकी भी कर रहा होगा तो आपको लगेगा कि नेक आदमी है, जबकि उसकी नेकी के पीछे भी बुराई का जज्बा होगा। वो सदका भी दे रहा है, आप तो कहोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह को पता है कि इसके सदक़े से नीयत भी
ٹھیک نہیں ہے. یہ احسان بھی کر رہا ہے تو مفاد کے لیے. تو جیسے جسمانی دل خراب ہوتا ہے وال بند ہونے سے، چربی آنے سے، بڑھاپے سے، وال کمزور ہونے سے، روحانی دل خراب ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہونے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط چیزوں سے دل لگانا. آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے. دیکھو دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں، آپ ظاہری اعمال میں پابند ہیں. آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا، محبت جس سے چاہے کرو. یہ دل کا عمل ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل. محبت جس سے چاہے کرو. اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دل کو. آپ محبت کرنے میں، نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے. غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے، یہ ہم سے بچھڑ گیا، یوں ہو گیا. بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے، جہاں بھی چاہے لگ جائے. اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل، وہ چھوڑے گا؟ آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے. بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل. بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا، آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، آپ اس کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے جا کے؟ میری بیوی میری یہ محبت کس کو ہو رہی ہے؟ تجھ کو. اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے؟ پاگل ہے بھائی، کہیں بھی آ سکتا ہے. مان لو کہ دلیل. مجھے تو شک لگ رہا ہے بیٹا، جواب ہی نہیں دے رہے، چکر ہے کچھ. دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو. بول دو نہیں مانیں گے بھائی، غلط دبا دیں گے اس کا. وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی، میں پاگل ہو گیا ہوں، اب میں نہیں برداشت کر سکتا. دل تو کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا، آخری وارننگ دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یا الٹا کر لو معاملہ، آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو، وہ کیا لگتا ہے؟ کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں. چھوڑ دو گے آپ اس کو؟ جی لبرل لوگ جو ہے نا، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے ہی کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، دل کنٹرول میں ہے، محبت کنٹرول میں ہوتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ براہ راست محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں. بھائی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی، تم نے دیکھا کیوں؟ اے بھائی یہ تو کنٹرول میں تھا نا. اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے، نظر ہٹائی کیوں نہیں؟ اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے. دیکھنے سے پیدا ہوئی، نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی. یوگا میں تو نہیں کرتا یوگا، لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمت میں پورا گھوم جاؤ، وہ درد کیا ہو جائے گا؟ بولو، وہ صحیح ہو جائے گا. ادھر کو گھما دو اس کو. کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو، تو پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ صرف کتے کی دم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا مرضی گھما لو 100 سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی. کتے کی دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمت میں گھمائی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک. تو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، ناجائز عشق، حرام عشق، جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے الٹ چلنا
شروع ہو جاؤ تو ختم ہو جائے گا وہ. بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. بے لگام، جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے. نفرت کے بھی کوئی اصول نہیں ہے. نفرت بھی ایسے ہی ہو رہی ہے، بس ویسے ہی. مسجد کے امام سے نفرت کی شکل اچھی نہیں ہے اس کی، اچھا ہی نہیں لگ رہا وہ. ایسے بھی لوگ ہیں یار، ہمیں ہمارا امام ہی اچھا نہیں لگتا، توند نکلی ہوئی ہے اس کی. بھائی وہ بائی نیچر ہے. بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر. کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں یار وہ شکل کا اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کیا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، ریفرینڈم کیا تھا نا، اسلام چاہیے تو ہاں پہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اسلام چاہیے تو ہاں پہ ٹھپا لگاؤ، اسلام نہیں چاہیے تو نہ پہ انگوٹھا لگاؤ جا کے. اور ہاں کا مطلب میں، اگلے 5 سال کے لیے میں. تو اب ظاہر ہے تو ایمان کفر کا مسئلہ بن گیا. بھائی کون چاہتا ہے اسلام نہ آئے؟ تو سارے ہمارے رشتہ داروں نے ہاں پہ ٹھپا لگایا نا کہ اسلام چاہیے. اور اسلام کا ڈیفینیشن یہ تھی کہ میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. وہ نہ پہ ٹھپا لگا کے آئیں. ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے بڑوں نے ان سے پوچھا بھائی کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ عمر بھی ان خاتون کی زیادہ تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نا پہ لگایا ہے. نا پہ وہ تو کہہ رہا تھا اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے. تو آپ کو نہیں چاہیے، کہنے اسلام تو چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے. اچھا جی، ہم نے پوچھا ضیاء الحق کیوں نہیں چاہیے؟ شاید کوئی بڑی کوئی بہت ہی کوئی دور اندیشی والی بات کریں گی یہ. سب نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا شکل اچھی نہیں لگتی مجھے اس کی، مجھے اس کی شکل. حالانکہ اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. خیر ان کو نہیں لگتی ہوگی، ویڈیو نہیں بنائے نا. جب ایک دفعہ ایک بات کہہ دی جائے تو پھر ایسا وہم بھی نہ پیدا کریں نا. اچھا چلے ٹھیک، اس کو یوں نیچے کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. ارے وزیر اعظم کی شکل کا تو یہ صدر کی شکل کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو نہ ہمارے ہاں نفرت کے کوئی اصول اور نہ محبت کے. یہ ٹھیک ہے شکل کا دخل ہے، انسان اچھی شکل کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی شکل نہ ہو تو اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کا نظام ہے. لیکن صرف معیار یہی تو نہیں ہونا چاہیے نا. جتنے مرضی برے اعمال کر رہا ہو، شکل اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے. جتنے مرضی اچھے اعمال کر رہا ہو، شکل بری ہے تو برا آدمی. لوگوں کا یہ معیار ہونے لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. اب ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھیں گے صحت مند دل اور ٹھیک دل کیا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر بتائے گا وہ دل صحت مند ہے جو 1 منٹ میں اتنی دفعہ کم از کم دھڑکتا ہو. اس سے کم اس کی علامت ہے پاور نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی علامت ہے دل کو ورک زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. عام طور پہ 72 دفعہ نارمل آدمی کا دل دھڑکتا ہے. جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں 1 منٹ میں نا، جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ 65 60 55 تک بھی کم دھڑکتا ہے ان کا. وہ کم دھڑکنے میں زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کر لیں آپ لوگ، جا کے نا گھر جا کے اپنی نبض چیک کیجئے گا. میں ایک تھوڑا سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر. 1 منٹ میں دیکھیں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے. اگر یہ 80 85 تک گیا ہوا ہے نا تو جاگنگ شروع کر دیں. اس کا مطلب آپ، میں یہ نہیں کہوں گا انا للہ ہونے والا ہے، خوف صحیح ہو جائے گا. اس کا مطلب دل صحت مند نہیں. تو بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں، دل کو کام میں لے کر آئیں. ایک ینگ لڑکے 25 26 سال کے، ان کی نبض چیک کی تو 90 دفعہ 1 منٹ میں دھڑک رہا تھا ان کا دل.
اتنا تو بخار میں ہوتا ہے آدمی کا. تو اس زمانے میں بھاگنا دوڑنا بہت ضروری ہے. یہ تو کراچی کے کتوں کو آپ دعائیں دیں کہ اس بہانے کچھ لوگ بھاگ لیتے ہیں, حقیقت ہے, ورنہ تو تھوڑا بہت بھاگنا بھی نہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کے ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھو, دل پورا صحت مند تو جب ہوگا جب دل سے حسد نکل جائے, کسی کو دیکھ کے, کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا بند ہو جائے, یا آنچ کم ہو جائے اس کی تھوڑی سی. ابھی تو ایک دم تپ رہا ہے نا بہت زیادہ, تھوڑی سی آنچ کیا ہو جائے, کم ہو جائے. لوگوں کو خوش دیکھ کے آپ اگر خوش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب دل کیا ہے, بہترین. کسی کے پاس پیسہ آتے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, خوشی ہو رہی ہے, چلو یار اللہ نے اسے نوازا ہے, اس کا مطلب دل کیا ہے, سیٹنگ ہے, بہترین. دل میں برداشت ہے, ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہو جاتا, اس کا مطلب بولو صحیح کام کر رہے. تکبر نہ ہو دل کے اندر, بڑائی نہ ہو, تواضع ہو, انکساری ہو. کسی غریب کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں, اپنی نیکیوں پہ ناز نہ ہو, فخر نہ ہو. ہمارے حضرت اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, شعر تو مجھے یاد نہیں, کہ جاہے زاہد سے تو میری رندی اچھی, اس طرح کا کوئی شعر تھا, کہ جو آدمی پرہیزگار ہو کر متکبر بنا پھرتا ہے اس سے تو وہ گناہگار اچھا ہے جس میں تواضع ہے. تو تکبر نہ ہو, تواضع ہو, ریا نہ ہو دل کے اندر, ریاکاری. ریاکاری بھی کس کی بیماری ہے, دل کی. بڑے خشوع و خضوع سے انسان صدقات و خیرات کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. تو یہ بیماری کس کی ہے, یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں, تکبر ہے, عجب, عجب کہتے ہیں خود پسندی. تکبر الگ چیز ہے, عجب الگ چیز. خود پسندی, خود پسندی کا مطلب اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت اچھا ہوں, اور غلط خوش فہمی میں. سمجھ رہے ہیں, بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں, بہت نیک. حالانکہ ان کو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں, اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں, تو ان کو پتا چلے گا میں نیک نہیں ہوں.